अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतें हैं जिनको जुटलाएंगे। आज हम आयत नंबर 17 से 25 तक इंशाल्लाह कवर करेंगे। थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ। सूरह रहमान, जिसमें अल्लाह ताला की रहमतें, अल्लाह ताला ने सबसे पहले ज़िक्र किया है कुरान का, उसकी तालीम का, इंसान की तख्लीक का, बयान का। अल्लाह ताला ने जो एक रूटीन्स बनाई, एक सिस्टम हमें दिया। ये नहीं कि रोज़ एक सरप्राइज़ होती है हमारे लिए, बल्कि हमारी ज़िंदगी एक पैटर्न पे चल रही है। हमें सिर्फ उस पैटर्न को अंडरस्टैंड करके उसके मुताबिक अपने मामलात करने हैं। इसी तरह से जो अल्लाह ताला ने मीज़ान दिया और उसमें एक बैलेंस रखा। फिर तरह तरह के फल, और इसके बाद इंसान की तख्लीक, जिन्नात। लास्ट टाइम हमने इसी पे बात की थी। तो हम बेसिकली सूरह रहमान को जो पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इसमें अल्लाह ताला हमसे क्या बात कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं। और ख़ास तौर पे मैं फ़ोकस कर रही हूँ हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि लोग सूरह रहमान को थेरेपी के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। तो आज की आयत में हम नेचर से बहुत सी लर्निंग करेंगे। नेचर को देखेंगे कि अल्लाह ताला इसमें हमें क्या कुछ बता रहे हैं। सो आयत नंबर 17 को अगर हम देखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन। वो रब है दो मशरक़ों का और वो रब है दो मग़रिबों का। तो यहाँ पे मशरिक़ैन और मग़रिबैन की बात की गई है, यदि एक मशरिक़ और एक मग़रिब नहीं है। इससे हमें बहुत सी बातें पता चलती हैं, और इस पे अगर हम गौर व फ़िक्र करें तो हमें समझ भी आती है। जैसे सर्दी और गर्मी का जो मौसम है उसकी तरफ इशारा किया गया है। हमें ये बताया गया है कि सूरज और चाँद, उनकी जो भी मूवमेंट होती है उसके साथ किस तरह से मौसम बदल रहे होते हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि यानी एक तरफ मग़रिब है और एक तरफ मशरिक़ है। दुनिया को अगर हम पूरे को ग्लोब को देखें तो इससे भी हमें ये पता चलता है कि अल्लाह ताला ने सूरज के लिए और चाँद के लिए एक रास्ता जो है बनाया है। इससे हमें ज़मीन के टिल्ट का भी पता चलता है। इससे हमें सीजनल साइकिल्स पता चलते हैं। इससे हमें पता चलता है वही बात बार बार आ रही है जो रिदम अल्लाह ताला ने रखा है दिन और रात का। और दिन और रात के रिदम से हमें क्या कुछ सीखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है जिसको हम समझें। इसको हम कहते हैं सर्केडियन बायोलॉजी। सर्केडियन बायोलॉजी को अगर लोग समझ जाएं तो आधे से ज़्यादा बीमारियां उनकी ख़त्म हो जाएं, चाहे वो फिज़िकल बीमारी है या वो मेंटल बीमारी है। सर्केडियन रिदम क्या है? अल्लाह ताला ने दिन को रोशनी जो हमें दी है, उससे हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली वो चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से हम फ्रेश होते हैं, उठते हैं, काम शुरू कर देते हैं। और जब शाम होती है, अंधेरा छाना शुरू हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी जो है वो शट डाउन मोड में चली जाती है। यानी आप अपने आप को जितना मर्ज़ी जगा लें और बड़े बहादुर बन जाएं और बहुत सारे बातें आप बताएं कि जी हम तो इस तरह करते हैं, हम तो ये करते हैं। कुछ लोग इस तरह की भी बातें करते हैं कि मैं तो बहुत रफ़ एंड टफ़ हूँ, अगर मैं 2 या 3 घंटे भी सोऊं तो उसके साथ जी मैं तो सारे काम कर लेता हूँ। लेकिन अल्लाह ताला ने जिस बुनियाद पे, जिस तर्ज पे हमारे जिस्म को बनाया है, हमारा जिस्म बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसमें फिर बहुत से मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। तो जो लाइट एक्सपोजर होता है वो हमारी मेलाटोनिन और जो कॉर्टिसोल रिदम होता है बॉडी का, उसको अफेक्ट करना शुरू कर देता है। और इसकी वजह से हमारी नींद इससे मुतासर होती है, हमारा मूड इससे मुतासर होता है, हमारी एपिटाइट, हम क्या खाते हैं, किस वक्त खाते हैं, कैसे खाते हैं, उससे मुतासर हो रहा है। हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो इन टाइमिंग्स के साथ अलाइंड है। यानी जो इंसान सुबह को उठेगा और अर्ली नाश्ता करेगा, उसके बाद वो सारे दिन अपनी एक्टिविटीज़ करेगा, शाम को आराम से ठहराव में आ जाएगा और वक्त पे, वक्त कौन सा होता है? अक्सर लोग मुझे कहते हैं जी हम बहुत लेट नहीं सोते, बस थोड़ा सा लेट सोते हैं। और जब मैं उनसे टाइम पूछूं तो 1 बजा हुआ होता है कि 2 बजे हैं रात के। और साथ ही वो मुझे कहते हैं कि आप इतनी हैरान क्यों हो रही हैं, हमारे घर में तो सब सुबह तक जागे रहते हैं, फजर पढ़ते हैं, फिर सारा दिन सोए रहते हैं। तो ये जो एक सिस्टम हमने बना लिया, इसी की वजह से आप देखें कि हमने हर तरह की मुश्किलात अपने लिए पैदा कर ली हैं। तो अल्लाह ताला हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे सूरज आता है, मौसम आते हैं,
تو یہ انسانی ضروریات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ سارا سسٹم رکھا ہوا ہے. بہت سے لوگ مجھے ایسے موقع پہ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں کہتی ہیں رات سوئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قیام اللیل کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ سوتے کس وقت تھے. ہمیں ایک حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے عشاء پڑھی اور اس کے بعد اگر کوئی ضروری کام نہیں ہے، یہ جو اسکرولنگ ہم کرتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، چٹ چیٹنگ کرتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، ایون کاروبار ہم جو ہے اس میں آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے کاروبار ہیں لیکن کتنی بے برکتی ہو گئی ہے اسی وجہ سے کہ ہم نے صبح کا وقت چھوڑ دیا ہے. 12-1 بجے تک نہ بازار کھولیں گے، نہ آپ کوئی کام کر سکتے ہیں، اور لوگ سوئے ہوئے ہیں، آرام سے اٹھیں گے، آرام سے جائیں گے. تو آپ کا دیکھیں کہ پورا سسٹم جو ہے نا اس سے متاثر ہو رہا ہے، مطلب جسم بھی، سوچ بھی، اور باقی سارا جو طریقہ کار ہے وہ بھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عشاء پڑھتے تھے اور سو جاتے تھے. تو اگر آپ عشاء جس بھی موسم میں دیکھ لیں، سردیوں میں دیکھ لیں، گرمیوں میں دیکھ لیں، آپ عشاء کا ٹائم دیکھیں، عشاء کے چلیں آپ گھنٹے بعد سو جائیں، اور آپ پھر کیلکولیٹ کریں تہجد کا ٹائم، فجر اور تہجد کا ٹائم، تو آپ کو آسانی سے 7 سے 8 گھنٹے مل جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ بریکٹ ہماری رکھی ہی اسی طرح سے ہے. اور آپ کے جو ہوتا ہے ڈائٹ میں چینجز آتی ہیں، آپ کو بھوک کتنی لگتی ہے، جیسے اس کے بارے میں بہت سی ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو لوگ راتوں کو جاگتے ہیں ان کو زیادہ بھوک لگتی ہے، اور وہ 300 کیلوریز زیادہ کنزیوم کرتے ہیں. اور اس میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ جو کیلوریز بھی لے رہے ہیں ان کو کریونگ ہوتی ہے سارے جنک کی. یعنی وہ کوئی ہیلدی ایٹنگ نہیں کریں گے، راتوں کو جاگ رہے ہیں تو وہ سیلڈز نہیں کھائیں گے، وہ کھانا آرڈر کر رہے ہیں، جنک کھا رہے ہیں، فرائیڈ فوڈ بہت زیادہ کھا رہے ہیں، اور اس سے بھی آٹومیٹیکلی ان کا ویٹ جو ہوتا ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی جو لوگ بھی ہمیں کہتے ہیں کہ مجھے رات کو صحیح نیند نہیں آتی، تو اس میں ہم 2-3 فیکٹر ضرور دیکھتے ہیں، اور اس میں ایک ہوتا ہے صبح کا ناشتہ. اگر آپ ارلی بریکفاسٹ کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی وہ آپ کی نیند کو ٹھیک کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح موڈز اتنے بیڈلی افیکٹڈ ہوتے ہیں اگر ہم اس ردم کو فالو نہیں کرتے. میرے پاس اگین جب بھی کوئی کیس آتا ہے، میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ ہسبینڈ نائٹ شفٹ جاب کرتے ہیں، پیسہ بہت ہے اور بہت ہی اچھی جاب ہے، لیکن ہماری لڑائیاں بہت ہوتی ہیں. اور اگر ہسبینڈ بہت زیادہ کمپلین بھی کریں بیوی ایسی ہے، بیوی یہ کرتی ہے، تو میں ان کو ہمیشہ یہ سمجھاتی ہوں سب سے پہلے آپ کو اپنے اوپر کام کرنا ہوگا. کیونکہ جو انسان راتوں کو جاگتا ہے، آپ بے شک کہیں کہ جی میں دن میں بہت اچھی طرح اپنی نیند پوری کر لیتا ہوں، لیکن وہ سرکیڈین ردم کے اگینسٹ ہے. یعنی آپ سوچیں کہ جو ہماری باڈی کا ردم ہے نا، اگر آپ اس کے اگینسٹ کام کر رہے ہوں گے تو آپ کے جسم میں جنگ شروع ہو جائے گی، جس کو ہم میڈیکل ٹرمز میں انفلیمیشن کہتے ہیں. آپ کا جسم جو ہوگا نا وہ برداشت نہیں کر پائے گا، وہ ہر چیز سے لڑائی کر رہا ہوگا. اسی لیے پھر ہم باہر بھی لڑائیاں کرتے ہیں، ہم جلدی ٹریگرڈ ہو جاتے ہیں، ہمیں جلدی مسائل شروع ہو جاتے ہیں. اس وقت پوری دنیا میں ایک ویو آئی ہوئی ہے جس میں ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بیماریاں تیزی سے بڑھتی جا رہی ہیں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے اگر کچھ ہمیں ٹھیک کرنا ہے تو یہ لائف سٹائل ٹھیک کرنا ہے. تو یہ دیکھیں نیچر ہمیں بتا رہا ہے، نیچر ہمیں سکھا رہا ہے. کبھی ایسے نہیں ہوا کہ چاند کہے کہ میں نہیں آتا تو چلو جی سورج جو ہے وہ رات کو بھی آ جائے، اور ساری رات رہے، کیونکہ لوگوں کو ضرورت ہے، لوگوں کا بڑا دل چاہ رہا ہے راتوں کو جاگنے کو. سورج اور چاند اپنے ردم کے مطابق چل رہے ہیں، اور ہماری باڈی کا بھی یہی ردم ہے جو کہ ہمیں اسی ڈائریکشن میں لے کے جاتا ہے. اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیونکہ لوگ اس نیچرل ردم کو اب ریزسٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے خرابیاں بہت زیادہ ہیں. راتوں کو جاگنا، اچھا اسکرین ایکسپوجر رات کو بہت زیادہ لینا. بہت دفعہ ینگ بچے بچیاں اگر میرے پاس کسی بھی مسئلے کے لیے آئیں تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ سمپلی ایک کام کریں، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنی جو اسکرین ہے نا، آپ رات کو فون بند کر دیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم سے فون بند نہیں کیا جاتا، ہم وہ ٹیمپٹیڈ ہوتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں، فرینڈز ہمارے ساتھ راتوں کو جاگتے ہیں، تو ان کو میں یہی ایڈوائز دیتی ہوں کہ آپ اپنی مدر کو فون دے دیں، ان کو دے دیں، ان سے کہیں کہ جی آپ وہ فون اپنے پاس رکھیں. یا اگر کوئی ایسا بچہ ہوتا ہے تو میں ان کو یہ بھی سمجھاتی ہوں کہ دیکھیں یہ کتنی ٹریجڈی ہے نا، آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ راتوں کو جاگنا نہیں چاہیے، آپ اپنے دوستوں کا غلط پریشر لے کر راتوں کو جاگ رہے ہیں، آپ ان کو صحیح پریشر دیں. آپ دیکھیں نا ہمارے بھی کوئی رشتہ دار ہیں، ہم سب کے گھروں میں ہم میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی 1-2 رشتہ دار ایسے ضرور ہیں جو رات کو ابھی بھی جلدی سوتے ہیں. ہم کبھی ان کے گھر رات کو نہیں جائیں گے، کبھی ہم ان کو فون نہیں رات کو کریں گے، کبھی ہم ان کے ساتھ اس طرح سے معاملہ نہیں کریں گے. اگر ان کو بلائیں گے بھی تو جلدی بلائیں گے، کیونکہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جلدی سو جاتے ہیں. میں نے خود یہ اصول رکھا ہوتا ہے کہ رات میں 10-10:30 بجے کے بعد اپنے فون کو سائلنٹ پہ کر دیتی ہوں اور کسی میسج کا جواب نہیں دیتی، کیونکہ اگر میں میسیجز کا جواب دینا شروع کر دوں گی
تو میں تو پھر وہ اسی میں آکیوپائڈ رہوں گی اور پھر میری رات کی نیند خراب ہو جائے گی. اسی طرح دن کے ٹائم پہ ہم سن لائٹ نہیں لیتے. بہت دفعہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں ہمارے گھر میں روشنی نہیں آتی. تو میں ان کو یہ بتاتی ہوں کہ کم از کم آپ کسی قریبی پارک میں کبھی چلے جائیں, ہفتے میں ایک دفعہ چلے جائیں, چھت ہوتی ہے اس پہ چلے جائیں, یا کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ دیکھیں جس سے آپ کو سن لائٹ ضرور ملے. کیونکہ جب آپ یہ نیچرل ردمز کو خراب کریں گے تو آپ ویسے اریٹیبل رہیں گے, آپ کو ویسی کریونگز ہوں گی, مزے کی چیزیں کھانے کو دل چاہے گا, آپ کو انزائٹی رہے گی, آپ کہیں گے وجہ کوئی نہیں ہے لیکن پتہ نہیں کیوں عجیب بے چینی, پریشانی, دل خراب, موٹیویشن نہیں ہوگی آپ کی, آپ کوئی کام نہیں صحیح طرح سے کر سکتے, آپ ہر وقت بے چین رہنا شروع ہو جائیں گے. تو کی میسج یہ جو صبح اور شام کے سائیکل ہیں, اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں, رب المشرقین و رب المغربین, کہ اللہ تعالیٰ رب ہے دو مشرقوں کا اور رب ہے دو مغربوں کا. تو دن رات کا یہ سائیکل ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہے روشنی کا اور اندھیرے کا, اس سسٹم سے ہم سیکھیں اور اپنی صحت کو ہم خراب نہ کریں, چاہے وہ فزیکل ہیلتھ ہے یا وہ مینٹل ہیلتھ ہے. اور بار بار آپ دیکھیں گے کہ یہ سائیکل اور یہ ردم ہمیں یہی چیز سکھا رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے آیت نمبر 18 میں کیا آ رہا ہے, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اے جن و انس تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتیں جو ہیں ان کو جھٹلاؤ گے. اور دوبارہ سے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی ہم یہ بات سنیں گے تو ہم کیا کہیں گے, لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَيْكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُكَ فَلَكَ الْحَمْدُ, کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے اور ہم اللہ تعالیٰ کی بہت حمد بیان کرتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. یعنی آپ دیکھیں کہ ہر نعمت ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا رہی ہے, ہر نعمت. ایک تو ہم اس کا جو ظاہری فائدہ ہے وہ بھی نہیں اکنالج کرتے. اب اگر گرمیاں ہیں تو ہمیں اس پہ بھی بوریت ہونی شروع ہو جاتی ہے, گرمیاں آ گئی ہیں. اچھا پھر ہم سردیاں آتی ہیں, اس پہ بھی ہم سارا دن ہائے سردی اتنی سردی. کسی نعمت کو نہیں ہم انجوائے کریں. تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سردی دی ہے اور وہ گرمی کے وہ دن یاد کریں جب آپ کو لو اتنی زور سے لگتی ہے, آپ کے اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ موسم بھی دیا ہے ہمیں. اور ہم ویسے ہی بہت لکی ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے کہ ہمیں ہر طرح کے سیزنز ملتے ہیں. نہیں تو کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں کہ وہ صرف گرمی ان کو ملتی ہے, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو صرف سردی ملتی ہے. کچھ علاقے دنیا میں ایسے بھی ہیں جہاں چند گھنٹوں کے لیے سورج نکلتا ہے, ان کو پھر آرٹیفیشل ایسی اسپیشل لائٹس پہ جانا پڑتا ہے. ان کے اسی وجہ سے موڈز کے, ڈپریشن کے, بیماریوں کے مسئلے بہت زیادہ ہوتے ہیں. ان کو اگر روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے تو اس کے مطابق دیکھنا ہوتا ہے, انہیں نمازیں بھی پڑھنی ہوتی ہیں, تو وہاں پہ انہوں نے ٹائمنگز جو ہے وہ سیٹ کر کے بتایا ہوتا ہے کہ کس طرح سے آپ یہ تمام معاملات لے کے چلیں گے. تو یہ آسان کام نہیں ہوتا. جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوتی ہیں ان سے ہم فائدہ حاصل کریں. پھر آیت نمبر 19 کو دیکھیں, اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مرج البحرین یلتقیان, اس نے چھوڑ دیا دو سمندروں کو جو دونوں باہم ملتے ہیں. اور یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. ہم اکثر اس کی ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھتے ہیں کہ دو طرح کے پانی ہیں اور وہ اکٹھے چلے جا رہے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 20 میں فرما رہے ہیں بینہما برزخ لا یبغیان, ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے کہ وہ نہیں تجاوز کرتے. سبحان اللہ, کتنی خوبصورت بات ہے. آپ دیکھیں, آپ اگر دو کوئی بھی مختلف طرح کے لے لیں, یعنی پانی لے لیں یا دو شربت مختلف طرح کے لے لیں اور ان کو ایک ہی گلاس میں یا ایک ہی برتن میں ڈالیں, تھوڑی دیر بعد وہ مل جائیں گے, آپ ان کو الگ نہیں کر پائیں گے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کتنی بڑی بڑی نشانیاں نظر آ رہی ہیں. اگر ہم سمندروں میں جا کے دیکھیں کہ مختلف طرح کے پانی ہوتے ہیں, وہ ملتے ہیں, اکٹھے ہوتے ہیں, لیکن وہ ملنے کے باوجود جو ہے وہ اپنی ڈسٹنکشن, اپنی کوالٹی, اپنی پراپرٹی کو قائم رکھتے ہیں. اب اس کو ہم سائنسز سے بھی دیکھ سکتے ہیں, جیسے ایک زیادہ کھارا ہوگا, ایک میٹھا پانی ہوگا, جیسے سورہ الفرقان کی آیات آتی ہیں ان میں بھی ہمیں یہ بتایا گیا. پھر ان کا ٹیمپریچر ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے کئی دفعہ, کہ ایک کا ٹیمپریچر ایسا ہے, دوسرے کا ٹیمپریچر ڈیفرنٹ ہے. پھر اسی طرح ان کی ڈینسٹی یا کوئی فزیکل فیچرز ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ الگ رہتے ہیں. اس کو ہم لیئرنگ افیکٹ بھی کہتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ یہی سکھا رہے ہیں کہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو پورا سسٹم بنایا ہے, ایک آڑ بنائی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے, لیکن اس آڑ سے اللہ تعالیٰ ہمیں سکھانا کیا چاہ رہے ہیں. اصل بات یہ ہے ہم جس کو سمجھیں, کیونکہ یہاں سے بہت امپورٹنٹ میسج ہمیں پتہ چلتا ہے. یہاں سے ہمیں میسج پتہ چلتا ہے جس کو اگر ہم اپنی باڈی میں دیکھیں, اس کو ہم کہتے ہیں ہومیوسٹیسس. ہومیوسٹیسس کیا ہے؟ آپ دیکھیں ہمارا جسم بھی جو ہے اس میں مختلف کام ہو رہے ہیں, اور کتنے زیادہ باڈی آرگنز ہیں.
بچپن سے ہم سائنسز پڑھتے آ رہے ہیں، ڈائجسٹو سسٹم وہ کیسے کام کر رہا ہے، اس کے سیلز کیسے ہیں، پھر اس کے انزائمز کون سے ہیں، اچھا کڈنیز کا سسٹم، رینل سسٹم وہ ایک اور طریقے سے کام کر رہا ہے، ہارٹ کا سسٹم وہ ایک اور طریقے سے کام کر رہا ہے، لنگز کا سسٹم اس کا ایک اور طریقہ ہے جس سے وہ اپنے آپ کو لے کے چل رہا ہے۔ اسی طرح جیسے سمندر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ کوئی ان کی باؤنڈری نہیں ہے، لیکن وہ پراپر سسٹمیٹک طریقے سے چل رہے ہیں۔ تو ہمارے سامنے جب یہ نشانی آتی ہے، ہم اپنے اندر بھی غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اسٹمک میں جو لائننگ رکھی ہوئی ہے وہ ایسے ٹائٹ جنکشنز ہیں کہ وہ ہر چیز کو نہیں باہر جانے دیتے۔ ہم کتنا گند کھاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جسم میں سب سے امپورٹنٹ رول ہوتا ہے لیور کا، ہمارے جگر کا، فیٹی لیور کا سنا ہے نا سب نے۔ تو جگر جو ہمارا ہوتا ہے نا، اگر فرض کریں آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، وہ کوئی الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کا فیٹی لیور ہو گیا ہے، تو لیور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دس از دا موسٹ فارگیونگ آرگن ان آور باڈی، یعنی ہم اس کو اتنا ابیوز کرتے ہیں کیونکہ جتنا ہم گند کھاتے ہیں، جتنے ہم ٹاکسنز لیتے ہیں، وہ جگر نے صاف کرنے۔ لیور کیا کرتا ہے جب اس میں بے تحاشا گند جاتا بھی ہے، اس کو صاف کرتا ہے اور ہمیں معاف کر دیتا ہے اور ہمیں بچاتا رہتا ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ اگر آپ کا لیور فیٹی لیور میں تبدیل ہو چکا ہوا ہے تو آپ نے اسے کتنا ابیوز کیا ہوا ہے کہ بس اس کی بھی بس ہو گئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس سے زیادہ مشکلات نہیں سہ سکتا، میں نے اب ہینڈز اپ کر دیے۔ تو فیٹی لیور والے انسان کو تو بہت محتاط ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کو جا کے بتاتے تو ہیں میرا فیٹی لیور آیا ہے اور ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے کہ اب تیل بند کر دو، یہ بند کر دو، وہ بند کر دو، لیکن ہم بہت ساری چیزیں ٹھیک نہیں کر رہے، ہم ان نیچرل ردمز کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر بیریئر رکھا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں بلڈ برین بیریئر، یعنی ہمارا جو دماغ ہے نا وہ بڑا سینسٹیو ایریا ہے، اور دماغ میں اگر ہر چیز جانا شروع ہو جائے گی، جیسے آپ دیکھیں کئی دفعہ آپ ادویات لے رہے ہوتے ہیں تو آپ تو اتنی ڈیٹیل میں نہیں پڑھتے، لیکن ڈاکٹرز کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز بلڈ برین بیریئر کو کراس کر سکتی ہے، یہاں سے کراس کر کے دماغ تک جا سکتی ہے، کون سے جراثیم ہیں جو دماغ تک جا سکتے ہیں۔ جیسے میننجائٹس ہو جاتا ہے، گردن توڑ بخار ہوتا ہے، تو گردن توڑ بخار ہوتا ہی تب ہے جب کوئی جراثیم آپ کا بلڈ برین بیریئر کراس کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، آپ کی امیونٹی لو ہو سکتی ہے، جراثیم بہت سخت ہو سکتے ہیں، آپ اپنی صحت پہ اتنا انویسٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ بہت سے بچوں کے ساتھ اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ ان کو ENT کے مسئلے ہوتے ہیں، بار بار ان کو زکام، کھانسی، اور اس کی بھی بہت سی وجوہات ہیں، ہم ان کی صحت پہ اس طرح سے انویسٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بچے ہوتے ہیں ان کے اندر وہ امیونٹی اس طرح سے اسٹرانگ نہیں ہوتی، اور پھر جب وہ بار بار بیمار ہوتے ہیں تو ان کا بھی اس طرح سے مسئلہ آ جاتا ہے۔ تو بلڈ برین بیریئر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہے۔ ہم میں سے جتنے لوگ بھی بڑے مزے سے آرام سے چل پھر رہے ہیں، بہت سارے کام کر رہے ہیں، ہمیں کوئی بیماری نہیں ہوتی، ہم پہ کوئی مشکل نہیں آتی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم رکھا ہے کہ ظاہر ہے ہمارے دل سے جو ہارٹ پمپ کرتا ہے، خون اوپر جاتا ہے، دماغ تک جاتا ہے، لیکن وہاں پہ ایک بیریئر لگا ہوا ہے کہ کوئی غلط چیز ہمارے دماغ تک نہیں جائے گی، ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے اس پہ۔ ہم تو کسی چیز کو دیکھ ہی نہیں سکتے، ہم تو جگہ جگہ چیزیں رکھ کے بھول جاتے ہیں، اور اگر کوئی کام ہمیں زیادہ کرنا پڑے تو ہم اس سے ویسے ہی بور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے امیون ٹالرنس کی باؤنڈریز ہمارے اندر رکھی ہوئی ہیں، ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے، ہماری پوری لائننگ رکھی ہوئی ہے، جتنی اوپننگز ہیں وہاں پہ ہم کہتے ہیں نا ہیلدی بیکٹیریا، آج کل لوگ ڈاکٹر سے جا کے لکھواتے رہتے ہیں کہ ہیلدی بیکٹیریا والے جو ہمیں پرو بایوٹکس لکھ دیں، پری بایوٹکس لکھ دیں، ایسی دوائیاں ہم کھانا پسند کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوراک ایسی دی، جسم ایسا دیا کہ آٹومیٹیکلی ہمارے وہ بیریئرز وہاں پہ بنے ہوئے، لیکن ہم جب ان بیریئرز کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر آپ کی کرونک انفلیمیشن بڑھ رہی ہے، کرونک انفلیمیشن کب بڑھتی ہے؟ جیسے اگر آپ کو شوگر ہو گئی ہے، شوگر آپ کو صرف اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ آپ کے خاندان میں شوگر تھی، بلڈ پریشر آپ کو اس لیے نہیں ہوا ہے کہ آپ کے صرف خاندان میں بلڈ پریشر تھا، آپ نے یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہیلدی سسٹم دیا ہے جس کو ہم ہومیوسٹیسس کہتے ہیں، کہ ہماری باڈی ہر وقت کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ وہ ایک نارمل لائن پہ رہے، نارمل ٹیمپریچر پہ رہے، نارمل طریقے سے فنکشن کرے، لیکن ہم اس کو خرابیوں کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ کھا ایسا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ کر ایسا رہے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ باؤنڈری بریک ہو جاتی ہے۔ آٹو امیون ڈیزیزز جو ہوتی ہیں، جب لوگ کہتے ہیں کہ مجھے سکن کی ایسی کوئی بیماری ہے،
اور ان کو جب کہا جائے کہ یہ نا آپ کو سٹریس کی وجہ سے ہے، بڑے آرام سے کہتے ہیں ہاں مجھے پتہ ہے مجھے سٹریس ہے پر کیا کروں، اب یہ بھی مسئلہ، اور وہ چیزیں اپنی ٹھیک نہیں کرتے۔ الرجیز جو ہوتی ہیں یہ بھی اسی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے بہت سی وہ باؤنڈریز کے کو بریک کیا ہوتا ہے، کہیں نہ کچھ کام ایسے کیے ہوتے ہیں۔ اور الرجیز کو ٹھیک کرنے کے لیے صرف یہی نہیں ہوتا کہ ہم 600 چیزیں بند کر دیں اور اپنے آپ کو بتائیں کہ اب مجھے یہ کچھ بھی نہیں، ان میں سے کھانا پینا کچھ بھی نہیں لینا۔ اصل چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ورائٹی اپنے کھانے میں لانی ہوتی ہے۔ جیسے اگر ہم روز ایک ہی ناشتہ کرتے ہیں، روز ایک ہی چیز کسی وقت پہ کھاتے ہیں، جیسے اگر آپ ڈیلی آپ کہتے ہیں میں تو روز اس ٹائم پہ سیلڈ کھاتی ہوں، تو سیلڈ میں ورائٹی کر دیا کریں، کسی دن کچھ ڈال لیا، کسی دن کچھ ڈال لیا۔ ناشتے میں ورائٹی کر دیا کریں، کسی دن انڈا لے لیا، کسی دن روٹی سالن لے لیا، کسی دن دلیا لے لیا، کسی دن پھر کوئی اور ایسا جیسے کباب کے ساتھ کچھ لے لیا، کوئی میٹھی چیز لے لی، میٹ لے لیا، ٹھیک۔ اس طرح سے ہم چینج کرتے رہے۔ یا آپ کہتے ہیں کہ میں فلان ٹائم پہ پھل کھاتی ہوں، تو روز ہی سیب نہ کھائیں، روز ہی کیلا نہ صرف کھائیں، کس دن سیب کھا لیں، کس دن کیلا کھا لیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی باڈی کا وہ جو ہومیوسٹیسس ہے نا وہ ٹھیک ہوتا رہے گا۔ اسی طرح اگر آپ نے کسی ایک ٹائم پہ کوئی بد پرہیزی کر لی، ہوتا ہی ہے نا، آپ کسی جگہ گئے، آپ کو کوئی چیز بہت مزے کی لگی، کسی کو ملنے گئے، وہاں پہ آپ نے کچھ کھا لیا، تو اب آپ اگلے ٹائم میں کسی چیز کو کٹ آؤٹ کر دیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، وہ بھی کھائے اور گھر آ کے بھی ٹھوس لیتے ہیں، ہم کھاتے ہی چلے جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی ہمیں کہتا ہے کہ مطلب میرا پرہیز ہے یا مجھے نہیں کھانا چاہیے، مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے، اس کو ایسے نہیں کہنا چاہیے، اس کا ہومیوسٹیسس خراب نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کیا کہتے ہیں، ڈاکٹروں کی تو عادت ہے ہر چیز سے روکتے ہیں، نہیں حلوہ تو آپ نے ضرور کھانا ہے، یہ میں نے آپ کے لیے خاص بنایا ہے۔ ہم دوسرے لوگوں کو اتنا فورس کرتے ہیں، وہ بیچارے نہیں کھانا چاہ رہے، ان کی طبیعت اب آزار ہو رہی ہے، بعد میں ان کو گیسز ہو رہی ہیں اور ان کو اور بیماریاں ہو رہی ہیں، لیکن نہیں، ہم نے جان کے پیچھے پڑ کے ان کو سب کچھ کھلانا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کا موڈ جو ہے وہ بہت خراب رہتا ہے، مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز ہیں۔ اب ہم آج کل کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کیا زمانہ آ گیا ہے، ہر دوسرا بندہ جو ہے اس کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہم نے پورا وہ سسٹم بگاڑ دیا اپنا۔ یہ صرف یہی نہیں ہے کہ ماں باپ سختی کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بچے اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ بات یہ ہوتی ہے، پہلے بھی لوگوں کو عشق ہوتا تھا، پیار محبت ہوتی تھی، امتحان میں فیل بھی ہو جاتے تھے، لیکن آپ کے جسم کے اندر بیلنس اتنا ہوتا تھا کہ وہ جسم جو تھا وہ ایبزارب کر لیتا تھا جب بھی کوئی مسئلہ آتا تھا، جیسے ایک شاک کی طرح اس کو لے لیتا تھا۔ اب ہماری پرابلم یہ ہو چکی ہوئی ہے کہ ہمارا جسم کوئی چیز برداشت ہی نہیں کرتا، کیونکہ آلریڈی ہم نے اتنی تباہی پھیری ہوتی ہے، تو اتنی ٹاکسیسٹی ہوتی ہے کہ وہ دماغ میں وہ ایسے کیڑے جاتے ہیں جو آپ کو کہتے ہیں بس تم ختم کر لو اپنے آپ کو، اب تم نے زندہ نہیں رہنا۔ اسی طرح میں نے آپ کو گٹ برین ایکسس کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ جب بھی ہماری پور ڈائٹ ہوتی ہے، خوراک ٹھیک نہیں ہوتی اور ہمارا سٹریس زیادہ ہوتا ہے، تو ہمارا یہ والا ایکسس خراب ہو جاتا ہے، یعنی ہمارے پھر دماغ سے ہمارے جو یہ مائکرو بایومز، ہیلدی بیکٹیریا چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ چینج ہونا شروع ہو جائیں گے، اس کو ہم کہتے ہیں لیکی گٹ۔ یہ لفظ آپ نے آج کل بہت سنا ہوگا۔ تو لیکی گٹ کیا ہوتی ہے کہ ویسے اللہ تعالیٰ نے ایسا بیریئر اس کے اندر بنایا ہوتا ہے ہمارے اسٹمک کے اندر کہ وہ ہر چیز کو نہیں جانے دیتا، وہ بہت ساری چیزوں سے ہمیں بچا رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم بے تحاشا غلط چیزوں کا استعمال کریں، پھر مائکرو بایومز مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے بچانا ہوتا ہے ہمیں بہت ساری چیزوں سے۔ اب آپ سوچیں، ہمیں یہ زبان کا جو چسکا لگا ہوا ہے، ہم نے اتنے مسالے ڈالنے ہیں اور اتنی مرچیں کھانی ہیں، سی کر رہے ہیں، اور اتنا گرم کر کے کھانا کھانا ہے کہ ہمیں پلیٹ بھی ہاٹ چاہیے، پھر اس کے اوپر کھانا بھی ہاٹ چاہیے، اور ذرا سا ٹھنڈا ہو جائے پھر بار بار ہم مائکرو ویو کر رہے ہیں اور اس کو گرم کر کے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے مائکرو بایومز کو مارنا شروع کر دیتی ہیں۔ جو آپ کے باڈی کا ٹیمپریچر ہوتا ہے اس پہ آپ کو کھانا لینا چاہیے۔ آئیڈیل کھانا وہ ہوتا ہے جو کہ اس پہ جائے، ٹھیک ہے جی، کبھی کبھار کوئی تھوڑی سی چیز آپ نے گرم کھا لی ہے یا تھوڑی سی چیز آپ نے کوئی ٹھنڈی کھا لی ہے، لیکن ہمیں تو ہر وقت اپوزٹ چیزیں چاہیے۔ آپ دیکھیں ہم یوزلی کیا کرتے ہیں، بہت گرم میل لیتے ہیں اور اس کے ساتھ بہت ٹھنڈی ڈرنک، تو یہ جو کمبینیشن ہوتا ہے یہ آپ کے مائکرو بایومز کو مارنا شروع کر دے گا۔ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ان چیزوں کا، اور اس سے کیا ہو رہا ہے، ہماری باڈی میں انفلیمیشن، لڑائی جنگ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی تو ہمارے وہاں پہ جو سیروٹونن ہارمون ایک ریلیز ہوتا ہے، اس کی ریگولیشن خراب ہونی شروع ہو جائے گی، اس کے ساتھ آپ کو انزائٹی ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ میں جب بھی کوئی غلط چیز کھاتی ہوں، یہ نہیں کہ نہیں کھاتی، کبھی ہوتا ہے آپ کہیں
بیٹھے ہیں، اب آپ کا دل چاہ رہا ہے، آپ کھا رہے ہیں، تو میں ضرور اپنی باڈی کو سوری بول دیتی ہوں کہ آئی ایم سو سوری، آج میں نے تھوڑا سا اوور ایٹ کر لیا، آئی ایم سو سوری، میں نے آج نہیں خیال کیا، اور آئندہ کے لیے میں پوری اسٹریٹجی پلان کرتی ہوں کہ میں نے کیا کرنا. اور اس میں چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں مائنڈ فل ایٹنگ کیا کریں. مائنڈ فل ایٹنگ کیسے ہوگی آپ کی؟ جب بھی آپ کھانا کھاتے ہیں نا، ہم کیا کرتے ہیں، مثلاً ہم کھانا کھا رہے ہیں، بہت ہی مزیدار کھانا ہے، ہمیں پتہ ہے ہمارا پیٹ بھر گیا ہے، پھر ہم ایک اور نوالا، پھر ایک اور نوالا، پھر اگر غلطی سے کسی ہم نے تعریف کی تو کسی نے کہا اور لے لیں، ہم کہتے ہیں اچھا پیٹ تو بھر گیا لیکن چلو اب ہم نے اور ڈال لیا، چاہے یہ کوئی سالن ہے، کوئی اور ڈش ہے، ٹھیک ہے، یا یہ کہ ڈیزرٹ ہے، اس میں بھی ہم یہ بہت زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہم اگر اپنے لیے اصول بنا لیں، پہلے پورشن سائز کم لیں، اپنے آپ کو بتائیں کہ میں بوری نہیں بھر رہی، اپنے میدے کے اندر لے کے جا رہی ہوں. اور میدے کا سائز کیا ہوتا ہے؟ جتنا ہماری مٹھی ہوتی ہے، اور مٹھی میں سے بھی آپ دیکھیں 1/3 ہم نے کھانے کے لیے رکھنا ہے، 1/3 ہم نے پینے کے لیے رکھنا ہے، اور 1/3 کو خالی رکھنا ہے. اگر آپ بلینڈر میں ٹاپ تک بھر دیں گے اور پھر اس کو بلینڈر کا بٹن پریس کریں گے تو کیا ہوگا؟ یا تو وہ چلے گا نہیں صحیح طرح، یا اس کا ڈھکن بھی کئی دفعہ اوپر سے کھل جاتا ہے اور اڑ اڑ کے چیزیں جو ہیں وہ باہر گرنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اب آپ سوچیں، ہم اپنے لیے سپیس ہی نہیں رکھتے، سانس لینے تک کی سپیس نہیں رکھتے. تو ہمیں لاجیکلی سوچنا ہوتا ہے کہ میں کتنا کھا سکتی ہوں، ہم نے صرف اس تک رہنا ہے. دوسرا یہ کبھی کبھار آپ چلیں 1 چمچ ایکسٹرا لے لیں اگر آپ کا دل بہت چاہ رہا ہے. اور اس کا ایک اور جو بہت امپورٹنٹ فارمولا ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں جیسے کس نوالے پہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اگر میں اس سے اگلا نوالا لوں گی تو میرا پیٹ بہت بھر جائے گا. اگر آپ یہ سوچنا شروع کر دیں تو آپ کو بڑا اچھا انڈیکیشن ملتا ہے کہ نہیں، اگلا نوالا لوں گی نا تو واقعی سانس بند ہو جائے گا. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا، ہمیں وہ پنجابی میں ہمارے کہتے ہیں نا ہابڑا، کیا ہوتا ہے یہ؟ مجھے مل جائے، میں اس سے پیٹ بھر لوں، یہ شاید حلوہ میں نے آخری دفعہ کھانا ہے، اس کے بعد مجھے شاید کھانا کبھی ملنا ہی نہیں. حالانکہ ہم کھانا کھاتے کھاتے اپنے اگلے میل کا پلان بنا چکے ہوتے ہیں، یعنی کمی نہیں ہے کھانے کی ہمیں، لیکن ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا بن چکا ہوا ہے. اور یہ انسٹیبل فیکٹرز کیوں آئے ہیں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں، جیسے ابھی ہم پڑھیں سورہ رحمان، اس میں ہمیں کتنے ٹھہراؤ والی چیزیں بتا رہے ہیں، دن آ رہا ہے، جا رہا ہے، رات آ رہی ہے، اپنے سسٹم کو ٹھیک کرو، 2 پانی ہیں اکٹھے چل رہے ہیں، دونوں فائدہ مند ہیں، کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے، دونوں میں کشتیاں بھی چل رہی ہیں، دونوں کے اندر مچھلیاں بھی موجود ہیں، دونوں میں دونوں کام فائدے دے رہے ہیں، چاہے کھارا ایک میٹھا ہے، دونوں کی پراپرٹیز ڈیفرنٹ ہیں. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہر بیریئر کو تباہ کر دیا. تھوڑا سا ایموشنل لیول پہ بھی اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ جو آیات ہیں، اور اس سے جیسے میں نے آپ کو کہا ملتی جلتی آیات سورہ الفرقان اور جگہوں پہ بھی قرآن پاک میں ہمیں ملتی ہیں، اس میں نا ہمیں ہیلدی ریلیشن شپس کے بارے میں بھی بتایا گیا. ہمیں نا یہاں سے وہ بیریئرز بھی سیکھنے ہیں، ایموشنل بیریئرز بھی سیکھنے ہیں کہ جب ہم آپس میں لوگوں سے ملتے ہیں تو جو ہمارے آپس میں جو اختلافات آ جاتے ہیں اور اتنے ہم الجھ جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں وہاں پہ بھی برزخ نہیں آتا، وہ برزخ بنانا نہیں آتا، ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی. یہاں کہا گیا نا بینہما برزخ لا یبغیان، کہ وہ ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے جس سے وہ دونوں تجاوز نہیں کرتے. اب آپ دیکھیں ہم کیسے رشتوں میں تجاوز کرتے ہیں. آپ کہیں سے شروع کر لیں، ہسبینڈ وائف سے ہم شروع کر لیتے ہیں. شوہر بیوی وہ ایک دوسرے کا بالکل لحاظ نہیں کرتے، کہیں دونوں نہیں کرتے، کہیں ایک پہلے ابتدا کرتا ہے اور اس کے بعد دوسرا بھی بڑھ بڑھ کے سناتا ہے. یعنی کوئی عزت نہیں ہے، نہ شوہر کی عزت نہ بیوی کی عزت. شوہر کی عزت پھر بھی ہمارے معاشرے میں سکھائی جاتی ہے، تو ایک خاتون جو ہے وہ گھبراتی ہے کہ اچھا جی مجھے عزت دینی ہے، ٹھیک ہے بیڈ روم میں جو بھی لڑ لوں گی، چلو باہر تو عزت دے دوں، کیونکہ ساری سوسائٹی مجھ پہ تھو تھو کرے گی. یہ نہیں سوچے گی کہ اگر ایک بیوی عزت نہیں کر رہی تو یہ میاں کیا کرتا ہوگا، کیا کرتا ہوگا. کیونکہ آپ دیکھیں نا، میں ہمیشہ اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ سورہ نساء کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو مرد کو قوام بنایا گیا، مرد کو اتھارٹی دی گئی اور وہ ذمہ داری کا احساس اس کے اندر ہو، اور عورت کو صالحہ بنایا گیا. عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کوالٹی رکھی ہے کہ وہ بات سننا چاہتی ہے. تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ بائی نیچر عورت ایسی ہے، بائی نیچر عورت ریبیلیس نہیں ہے، بائی نیچر عورت ایسی ہے کہ وہ بات سننا چاہتی ہے. لیکن جب قوام غلطیاں کرتا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ اپنی ڈومین میں رہے، وہ
غلطیاں کر کے یا تو پستی ہے یا غلطیاں کر کے اس کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں یہی برزخ والدین اور بچوں کے درمیان ہونا چاہیے۔ یعنی آپ اگر اپنے بچے کو اتنا ڈانٹیں گے، اتنا انسلٹ کریں گے، اتنے کمپیریزنز کریں گے، اب وہ بچہ بیچارہ برداشت کرتا رہے گا، پستا رہے گا۔ ایک وقت آئے گا، اب وہ جوان ہو گیا ہے، اب آپ کے قد سے لمبا اس کا قد ہو گیا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ بات کر رہا ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ اب آپ کو جواب دے گا، اب وہ آپ سے بدتمیزی کرے گا، اب آپ کہیں گے کہ میں تو اس کی تربیت کر رہی تھی، کیسی باتیں کر رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے وہ برزخ نہیں رکھا، آپ اپنی حد سے تجاوز کر گئے۔ نہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ نے بچپن سے اس کا خیال رکھا، اس کی تربیت کی، اس کے لیے راتوں کو جاگے، اس کے لیے اپنی خواہشات کو کٹ کر کے اس کی خواہشات پوری کی۔ تو وہ بچہ اب ٹین ایج میں آ گیا، جوان ہو گیا، اس کو نظر آئی میری ماں کی کتنی قربانیاں ہیں، میرے والد نے کیا کچھ میرے لیے کیا ہے، وہ نظر نہیں آتا کیونکہ ہم نے وہ برزخ کراس کی ہوتی ہے۔